अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज अडियाला जेल की दीवारों ने वो सरगोशियां सुनी हैं जो आने वाले दिनों में इक़्तिदार के ऐवानों में गूंज बनने वाली हैं। आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई। तहरीक इंसाफ के पैट्रन चीफ इमरान खान, जिनसे गुज़िश्ता कई हफ्तों से वकला और फैमिली अरकान की महदूद मुलाकातें हो रही थी, आज वो भरपूर सियासी मुशावरत और फैसलों के मूड में नजर आए। ये मुलाकात एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि एक भरपूर सियासी वर्किंग सेशन थी, और इस सेशन के बाद जो फैसले सामने आए वो मुस्तकबिल की सियासी बसात पर गहरे असरात डाल सकते हैं। अडियाला जेल में खिलाफ मामूल तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं, वकला और तीनों बहनों की 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जेल से बाहर मौजूद क़यादत की नई सिमतें मुतय्यन की। इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को काम जारी रखने की हिदायत करते हुए अलीमा खान के जरिए अरकान कौमी असम्बली को पैगाम दिया कि वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पार्टी अरकान तक पहुँचाया था कि वो असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा ही ना बने। नाज़रीन, असम्बलियों की कार्रवाई का हिस्सा ना बनने का मामला हो या फिर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की बात है, तहरीक इंसाफ का ये इक़दाम हुकूमती ढांचे के खिलाफ एक जारहाना सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करता है, जो पार्लियामान के अंदर और बाहर एक नई बहस को जन्म देगा। सवाल यह है कि क्या ये तमाम इक़दामात किसी बड़े सियासी तूफान की तैयारी है? क्या कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे इस बात का पेश खेमा है कि इमरान खान एक बार फिर सियासी मैदान में कुछ नया करने जा रहे हैं, या फिर ये सब महज वक्ती हिकमत अमली है? और क्या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतख़ाबात का बाइकआउट करने जा रही है? इस अहम इशू पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान की तरफ से पहले कहा गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ना लें, और आज कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी गई। क्या इमरान खान ने मुज़ाकरात के बजाय महाज़राई का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ माजी में भी असम्बलियों से इस्तीफे दे चुकी है। 2 सूबों की हुकूमतें भी कबल इस वक्त तहलील कर चुकी है। आज एक बार फिर इस्तीफों की बात सामने आ गई। ये सिलसिला यहीं तक रुक जाएगा या फिर ये मामला असेंबली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने से बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील पर ही जाकर रुकेगा? सवाल नंबर 3, गुज़िश्ता 5 माह से अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की फैमिली और वकला को अडियाला जेल से दूर कई घंटे नाकों पर रोके रखा जाता था, लेकिन आज बगैर किसी रोक टोक के न सिर्फ मुलाकात करवाई गई बल्कि दर्जनों कारकुन अडियाला जेल के बाहर बआसानी पहुंच गए। क्या हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है? सवाल नंबर 4, 5 महीनों के बाद खिलाफ मामूल इमरान खान के साथ तीनों बहनों की इकट्ठी मुलाकात होना, तोशाखाना 2 केस की समाअत का रोजाना की बुनियाद पर होना, क्या इसके बाद अब यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है? सवाल नंबर 5, गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ट्वीट किया, लेकिन आज इमरान खान ने उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का फैसला किस पैगाम की अक्कासी करता है? सवाल नंबर 6, बैरिस्टर गौहर ने आज अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए सितंबर में पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया। एक जानिब तहरीक इंसाफ असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का बयानिया बना रही है, दूसरी तरफ जमहूरियत की मजबूती की दावेदार है। पार्टी बयानिए में इस वाज़ेह तज़ाद की वजह क्या है? सवाल नंबर 7, इमरान खान ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के हवाले से अपना फैसला सुना चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इमरान खान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकती है? सवाल नंबर 8, इस वक्त तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 70 से ज़ायद अरकान असम्बली मुख्तलिफ कायमा और खुसूसी कमेटियों में शामिल हैं। इन अरकान के मुस्ताफ़ी होने का नुकसान हुकूमत को पहुंचेगा या तहरीक इंसाफ को? नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपसे राय का इजहार चाहूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जनाब आज तो डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया है, अलीमा खान साहिबा के जरिए ऑर्डर आ गया है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से, स्टैंडिंग कमेटी से जो है इस्तीफे दे दें। तो ये तो बहुत बड़ा हुक्म है। इससे तो आपके ख्याल में इस निज़ाम को बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचेगी? एक एहतजाज के तौर पे, एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट के हवाले से आपके ख्याल में इस निज़ाम को इससे धचका नहीं लगेगा? पता नहीं इसमें से निज़ाम को धचका लगना है या नहीं लगना, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान साहब ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि 5 अगस्त की जिस कॉल को नुक्ता अरूज पर पहुंचाने का कहा था इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने, पार्टी ने उनकी हुक्म पर, उनकी हदायत पर अमल दरामद नहीं किया। 5 अगस्त को जो इन्होंने एहतजाज किया वो इंतहाई कमज़ोर था।
جس سے آن سٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو مسل تھا وہ مزید کمزور ظاہر ہوا. تو ان کا جو ریئیکشن تھا یہ فطری ہے, اور ان کو میں تو کم از کم اسی قسم کے ریئیکشن کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب سے, جو ان کی نیچر ہے. دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں جو عہدے انجوائے کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے یہی سوچا ہوگا کہ عہدے یہ انجوائے کر رہے ہیں, جیل میں کاٹ رہا ہوں, تو کیوں یہ عہدے ان کے پاس رہے. کیا انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, کیا سینٹ سے استعفے دے رہے ہیں, وہ نہیں دے رہے. ہاں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ قاعدہ حزب اختلاف کو جو عہدہ ہے وہ بھی میری پارٹی کے پاس نہیں رہے گا, چاہے وہ سینٹ کا ہے چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے. تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, پارٹی کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیدھا کر رہے ہیں, اور یہی ایک لیڈر کو کرنا چاہیے. آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدگمانی ان کے ذہن میں آ چکی ہے کہ پارٹی ان کے ساتھ لائل نہیں ہے, صرف عہدے انجوائے کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں, اور عملی طور پر تو ایسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. شاہد صاحب, یہ حسن ایوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, یہ تو جس طرح منظر کشی کر رہے ہیں سارے معاملے کی, اگر آپ اس طرح اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ احتجاجاً آپ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ حکومتی امور جو ہیں وہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تجزیہ آپ نے حسن ایوب سے کرانا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ. وہ تو اگر آپ پچھلے 2.5-3 سالوں سے آپ ان کے سارے تجزیے اٹھا کے دیکھ لیں, سارے کے سارے تجزیے ان کے غلط. جب بھی وہ بولتے ہیں تو چونکہ ان کو ایک واٹس ایپ میسج میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, وہی ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے بتانی ہوتی ہے, تو ان کو آپ تجزیہ نگار نہ کہیں بلکہ آپ اس کو کسی جماعت سے جوڑ دیں, کیونکہ وہ تو ایک جماعت کا نقطۂ نظر پیش کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور ان کی آدھی سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بیس لیس ہوتی ہیں. ابھی 5 تاریخ کا یہ ذکر کر رہے ہیں, آپ نے سوال کون سا پوچھا, انہوں نے جواب کون سا دیا. 5 تاریخ کو پوری پاکستانی قوم نکلی, خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب میں ہر جگہ نکلی. ہاں جدھر جدھر پولیس نے لوگوں کو پکڑا, گھروں کی چادر و چار دیواریوں کی پامالی ہوئی, کہیں پہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, تو وہاں پہ ضرور جب پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے تو ہمارا پروٹیسٹ جو ہوتا ہے ضرور اسے ڈسٹرب ہوتا ہے. جس دن ہمیں بالکل فل فلیج اجازت ہوگی پروٹیسٹ کی تو پھر اس کے بعد یہ پھر تجزیہ کرے. اور رہی بات عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کی, تو پچھلے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات بڑے لیمیٹڈ, بڑے ریسٹرکٹڈ تھی, لیکن آج بڑے کھلے ڈلے ماحول میں ملاقات ہوئی. 4 گھنٹے سے زائد فیملی, عمران خان صاحب, بشرا بی بی, ان کی فیملی سب عدالت میں اکٹھے رہے, وہاں پہ گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب کی ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ آئی. ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ہم یہ پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں ہم ان سے ریزائن کر لیں اور ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ اگلے 2-2.5 مہینے جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ان 3-4 مہینوں میں ان کو شاید بڑی یکجہتی کی ضرورت پڑے. تو عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کرکٹر رہے ہیں, ان کو اگلے 3-4 مہینے میں ایسا کیا ہوگا؟ کیوں ایسی یکجہتی کی ضرورت ہے؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 3-4 مہینے؟ وہ تو میں ابھی نہیں پریڈکٹ کروں گا, کیونکہ میں کوئی راوی تو نہیں ہوں کہ میں جو آپ کو خبر دوں, لیکن 2.5-3 مہینوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا. نہیں لیکن اچھا آپ نے مثال کے طور پہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا, اس سے کیا قائمہ کمیٹیاں ختم ہو جائیں گی؟ جی دیکھیں پارلیمان میں صرف قائمہ کمیٹیز نہیں ہیں, اور بھی اس کے علاوہ ایسی کمیٹیز ہیں کہ جن کمیٹیز میں اپوزیشن کے نہ ہونے سے اس پہ بڑا امپیکٹ آئے گا. یہ لوگ جو بھی فیصلے لیں گے یہ صرف حکومتی فیصلے ہوں گے, اور وہ کسی بھی قومی یکجہتی کے اس میں نہیں آئیں گے, کہ جو ان کو بہت سے ایسی ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ان کو قومی یکجہتی کی ضرورت پڑے گی, تو اس میں تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگی. شاہد صاحب آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ کے ایک سیاسی رہنما ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جو بھی فیصلہ کریں, لیکن اگر میں ماضی یاد دلاؤں جب 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا, قومی اسمبلی اسی طرح چلتی رہی تھی, آپ کی جگہ پہ ایک اور اپوزیشن وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی تھی, راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے اگر آپ یہ ایسا کر بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کے ساتھ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں کیا وہ بھی استعفے دے دیں گی, یا وہ کم از کم اپنی جگہوں پہ قائم رہیں گی؟ اپوزیشن میں تو ایک ہم میں اور جے یو آئی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اپوزیشن ہے, تو وہ ان کا فیصلہ تو ان کا ہے کہ وہ ان کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. لیکن جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں
اس میں اپوزیشن کا نہ ہونا بڑا میٹر کرتی ہے. اچھا. اور ابھی ان کی جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ جو کمیٹیز سے پاس ہوگی, جب ہم نہیں ہوں گے, ان کمیٹیز کا حصہ نہیں ہوں گے, ہم اپنے جو وہ انپٹس ہیں جب وہ ان کو نہیں دیں گے, اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز آئیں گے کہ جن میں ان کو یکجہتی کی ضرورت پڑے گی, ان کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں ایک طرف یہ ہمیں ایوان سے اب یہ جعلی فیصلے آ رہے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں نکال رہے ہیں, کبھی ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہمیں نکال رہے ہیں, کبھی ہمارے مخصوص حصے کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو پھر ایسے سسٹم میں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے اس سسٹم کا, کہ جو سسٹم ہمیں ریلیف ہی نہیں دے پا رہا, جو سسٹم ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے ایک تو 8 فیبری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا فارم 47 کے ذریعے, اس کے بعد ریکاؤنٹنگ میں ہمارے لوگوں کو نکالا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستیں لے لی گئی, اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہے ہیں. تو یہ تو ایوان خود غیر فعال کر رہے ہیں کہ جس ایوان میں اپوزیشن نہ ہو, راجہ ریاض جیسا ان کو اگر اپوزیشن لیڈر چاہیے تو اس ایوان کی کیا حیثیت ہے؟ اجازت دیجیے گا حذیفہ رحمان صاحب, آپ کا حکومت سے تعلق ہے, آپ خود بھی غالباً اس وقت ضمنی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے کہ ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے, وہاں پہ بھی اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کرنے. آپ خود ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ, امیدوار کے طور پہ آپ سامنے آ رہے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتی ہے, قائمہ کمیٹیاں کا بائیکاٹ کر رہی ہے, استعفے دے دیتی ہے, سسٹم کو دھچکا نہیں لگے گا آپ کے خیال میں اس سے؟ دیکھیں, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ بانی تحریک انصاف کے حکم پہ پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے آ جائیں, الیکشن کا بائیک آؤٹ ہو جائے, ماضی میں انہوں نے اپنے 2 صوبوں کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی, اس کا حکومت کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ غلط بات ہوگی. ظاہر ہے بہت فرق پڑے گا. اچھا. اور اپوزیشن کی اگر توانا آواز جو ہے وہ مستعفی ہو کر بیٹھ جائے تو بہت ساری چیزوں پر ظاہر ہے اس کی جو اخلاقی حیثیت ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس طرح کے فیصلے اگر آپ کریں گے, آپ کو یاد ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جماعت اسلامی نے 2008 میں الیکشن بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہ دن سو آج کا دن جماعت اسلامی دوبارہ ٹریک پر نہیں چڑھ سکی. اسی طریقے سے بانی تحریک انصاف لیکن حذیفہ صاحب یہ یہیں پہ 2008 کے اندر تو عمران خان صاحب بھی نہیں تھے, لیکن 2011 میں جب وہ آئے اور 2013 میں جس طرح الیکشن میں انہوں نے کے پی پورا جیتا, ایگزامپل تو پھر وہ بھی سامنے ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ بائیکاٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ظاہر پھر کنٹروورشل بات ہو جائے گی, دوسری طرف سے بھی اس پر بات کی جائے گی. جو 2011 میں جس طریقے سے تحریک انصاف کو کھڑا کیا گیا اور جو محرکات تھے, وہ محرکات جماعت اسلامی کو آج بھی میسر آ جائیں تو شاید جماعت اسلامی تحریک انصاف سے بڑی جماعت بن جائے. اچھا. میں خیر اپنی بات مکمل کر لوں تو اسی طریقے سے انہوں نے دونوں صوبوں کی اسمبلیوں سے بھی ریزائن کیا تھا. ایک تو بانی تحریک انصاف کے فیصلے جو ہے وہ حتمی اور دائمی نہیں ہوتے, ٹھیک, وہ یو ٹرن پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی پتہ نہیں کہ آج انہوں نے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے, جو کمیٹیز ہیں ان سے ریزائن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, صبح ان کو کوئی نیا فیصلہ آ جائے. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اچھا, وہ کس طرح سر؟ اگر حکومت کو ظاہر اس کا امپیکٹ پڑے گا تو, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سیاسی نقصان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑے گا. جو آج تحریک انصاف پہ ازمائشی وقت ہے, وہ ازمائشی وقت مسلم نون پر بھی آیا, وہ ازمائشی وقت پیپلز پارٹی پر بھی آیا, وہ جی او ایف اے پر بھی آیا, لیکن کبھی کسی سیاسی لیڈر نے, نہ آصف علی زرداری صاحب نے, نہ کبھی میاں نواز شریف نے, نہ کبھی مولانا فضل الرحمان نے وہ تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کی. یہ مسلسل اپنی جماعت کو تلخیاں منتقل کرتے آ رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اس کا نقصان اٹھا رہی ہے, چاہے وہ 9 مئی ہو, چاہے آج کی صورتحال ہو. اور اس وقت بھی جو یہ بائیک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کے اندر اضطراب ہے کہ ایک طرف جو ہے ہمیں عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں, اور کچھ لوگ عدالتوں سے ریلیف حاصل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کمزور پروسیکیوشن کی کہ اگر ہمیں عدالتوں نے بری کر دیا تو بانی تحریک انصاف ہم پر شک کریں گے کہ آپ دوسری سائڈ پر ملے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت میں اگر آپ اپنے سیاسی لوگ اپنے الیکٹیبلز کے رستے بند کر دیں کہ انہیں نااہل بھی کرائیں, انہیں جیلوں میں بھی ڈلوائیں, اور انہیں الیکشن کے پروسیس کا حصہ بھی نہ بننے دیں. لیکن حذیفہ صاحب یہ تو عمران خان صاحب جانے, ان کی جماعت جانے, ان کے ایم این ایز جانے, ان کے اراکین جانے, یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. مسلم لیگ نون تو ان کے معاملوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کہ جمہوری طور پہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. انہوں نے تو فیصلہ کر لیا. سوال یہ ہے کہ ان کے فیصلے کے بعد کے دیکھیں, فیصلہ کرنا ان کا حق ہے, میں ان کے فیصلے پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اپنی جماعت میں ہوتے ہوئے, لیکن
میں ان کے فیصلے پہ کمنٹ ضرور کر سکتا ہوں سر وہ کہ تو ان کے فیصلے کی سیاسی اثرات یہ نہیں ہوں گے. حذیفہ صاحب وہ تو میں ہو سکتا ہے شاہد خٹک صاحب سے پوچھوں تو شاہد خٹک صاحب آپ کے بارے میں شاید یہ جواب دے دیں کہ جناب مسلم لیگ نون کو جو ہے حذیفہ رحمان کو ٹکٹ ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. لیکن یہ شاہد خٹک صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے نا کہ وہ آپ کی جماعت کی ورکنگ پہ. میں نے دلیل پہ مبنی بات کی کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. سر یہ میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے حذیفہ صاحب کہ یہ تو بانی تحریک انصاف اگر یہ سب تلخیاں اپنے تک محدود رکھتے تو آج جماعت پہ کڑا وقت نہ ہوتا. سر یہ آپ سمجھتے ہیں نا مسلسل یہ تلخیاں یہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو آپ کی رائے نا سر آپ کی رائے ہو سکتا ہے میں بھی شاہد صاحب سے پوچھوں گا. شاہد صاحب حذیفہ بھائی شاہد صاحب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جناب جس طرح آپ نے کمپرومائزز کیے جس طرح آپ حکومت میں آئے آج جس پوزیشن پہ ہیں سن لیجئے بات سن لیجئے کہ جس طرح آپ آج پوزیشن میں ہیں ہمیں یہ پوزیشن نہیں چاہیے ہمیں یہ کمپرومائز نہیں چاہیے. آپ نے خود ایک پروگرام میں فرمایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل بن رہی تھی عمران خان صاحب باہر جا رہے تھے لیکن نہیں گئے بات نہیں بنی. لیکن اگر آپ کے لیڈر کے بارے میں بات کی جائے انہوں نے ڈیل کی بھی وہ باہر گئے بھی اور اس کے بعد ڈیل کی خلاف ورزی کر کے واپس آئے بھی. ہر سیاستدان کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا کبھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے. میں آپ کے سوالوں کے اب جواب دے سکتا ہوں اجازت اگر آپ کی گو ایٹ سر پلیز. عرض یہ کہ جو بات آپ نے کی بڑی مقدم ہے لیکن میں نہ آپ کو کنونس کر سکتا ہوں نہ شاہد خٹک صاحب کو. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ویورز کو ظاہر ہے اپنی بات بتائیں گے اور ویورز نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بالکل صحیح بات. میں نے جو گزارش کی وہ میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے اپنی سیاسی جماعت کو اتنی تلخی منتقل کی اسی تلخی کی وجہ سے 9 مئی ہوا اسی تلخی کی وجہ سے نومبر کے اندر جو صورتحال کشیدہ ہوئی اسی تلخی کی وجہ سے ان کا اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ میں انتہائی انکمفرٹیبل ہوں. آج بھی یہ اسی تلخی کی کنٹینیوشن ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کا اگر یہ کام کریں گے یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان بانی تحریک انصاف کی جماعت کو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کو ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ حذیفہ رحمان غلط کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ان کا نقطہ نظر ہے میں اس کا احترام کروں گا. کیلکولیشن ہے نا سر کیلکولیشن ہے حذیفہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک کیلکولیشن ہے آپ کے مطابق یہ 2+2+2 اگر کیا جائے تو وہ 6 نہیں بنتا بلکہ 8 بنتا ہے. کچھ کے مطابق 2+2+2 کریں تو وہ 222 بن جاتا ہے. یہ تو ہر ایک کی اپنی کیلکولیشن ہے سیاست تو نام ہی کیلکولیشن کا ہے. شاید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہمیں جمہوریت کے بھاشن دے رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے یہ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ ہمارے لوگوں کو انلیگلی ڈسکوالیفائی کر کے ہو رہا ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈر کو ہماری پارلیمانی لیڈرز کو ان کو نکال کے ہو رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ کرنے سے جی بڑا نقصان ہوگا. جب ہم بائیکاٹ کریں گے جب ہم الیکشن میں نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کے خالی پولنگ سٹیشن ہوں گے جب پوری دنیا دیکھے گی کہ ایک الیکشن جب تحریک انصاف لڑتی ہے اس کا ٹرن آؤٹ 60-70% 50% کو کراس کرتا ہے اور جب تحریک انصاف نہیں ہوتی تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 6-7% ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ کے ذریعے یہ بکسوں میں جعلی ووٹ ڈال کے سر پوائنٹ آگیا شاید صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میں سمجھ گیا کی کوشش کریں گے لیکن اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. میں پوائنٹ آپ کا سمجھ گیا. حسن ایوب صاحب لیجیٹمیسی کریڈیبلٹی بیسکلی اصل پوائنٹ یہ ہے میرے خیال میں پاکستان جو شاید صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس نظام میں سے ان قائمہ کمیٹیوں میں سے اس قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں سے لیجیٹمیسی جو ہے وہ نکال لی جائے کہ ہم میدان میں نہیں ہوں گے تو کانٹیسٹ جو ہے وہ فیئر نہیں کہلائے گا لیجیٹمیٹ نہیں کہلائے گا. یہ ان کی رائے ہے جی یہ ان کی رائے ہے. یہ تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی اگر اسمبلی میں نہ جاتے تو پھر تو سوالات اٹھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اسمبلی میں جانا پسند کیا نا تو یہ اگر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ایک میسیو ریگنگ ہوئی ہے جو بقول ان کے اور یہ فارم 47 کے تحت حکومت وجود میں آئی ہے اسمبلی وجود میں آئی ہے تو کہتے ہیں جی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے نظام کا تو تب تو صورتحال اور ہونی تھی لیکن یہ بیٹھ گئے نا اسمبلیوں میں. جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو پھر اب آپ نے اس بیٹھنے کے بعد آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جی ان کی رائے ان کا ڈیسیجن ہے. آج بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو کہ سنجیدہ لوگ ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں جو ایک اپنی رائے رکھتے ہیں
اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, اپنی ان کی حیثیت جو ہے وہ صفر ہے, وہ پارٹی ووٹ بینک سے ایم این اے بن گئے حادثاتی طور کے اوپر, جب وہ پارٹی ووٹ بینک سے عمران خان کے ووٹ بینک کی وجہ سے وہ ایم پی اے بن گئے یا ایوان تک پہنچ چکے. ان کے لیے تو عمران خان کا کہنا نعوذ باللہ جیسے کوئی جو ہے وہ مقدس کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے, تو ان لوگوں کی بات تو میں نہیں کر سکتا. نہیں حسن بھائی, جو سنجیدہ لوگ ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں, سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں. ایک سن لیجئے, آپ نے یہ جو فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور اس کے بعد سیاسی جماعت میں آئے اور اس کے بعد ایم این اے بن گئے, یہ آپ تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں؟ یہ تو مجھے تعریف کے زمرے میں لگ رہی ہے بات. سیاسی جماعت نے جی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, سیاسی جماعت نے جی پاکستان تحریک انصاف میں اپنی حیثیت تو ان کی کونسلر بننے کی نہیں ہے. عمران خان کا ووٹ نہ ہو تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ ان کو گھر والے نہیں پہچانتے, ووٹ نہیں دیتے. ان کی حیثیت تو یہ ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اندھی تقلید کرتے ہیں عمران خان کی. ان کے لیے یعنی دیوتا جو ہے وہ بن گیا عمران خان. ان کی تو روزی روٹی, ان کی چودراہٹ, ان کی ایم این اے شپ, ان کی ایم پی اے شپ عمران خان کی جوتیوں کے صدقے ہے. ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ تو ان کی بیسیکلی نہ اپنی سوچ ہے, نہ اپنا ان کا کوئی نظریہ ہے. ان کے لیے تو جو ان کو بینیفٹ مل رہا ہے عمران خان کی وجہ سے وہ تو اندھی تقلید کریں گے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ذاتی حیثیتیں رکھتے ہیں, ان کا ایک نام ہے, ان کا حلقہ احباب ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ جینا مرنا, ان کے ساتھ تھانہ کچہری کام کرتے ہیں. ان لوگوں کی سیاست کو فرق پڑتا ہے سیدھی الیکشن میں حصہ نہ لیں تو. ان لوگوں کو فرق یہ پڑتا ہے کہ سپوزٹلی میں ایگزامپل دے رہا ہوں, لاہور کی نشست ہے, حماد اظہر صاحب کی فیملی کی ایک حیثیت ہے. میاں اظہر صاحب پی ٹی آئی سے پہلے بھی جو ہے رکن اسمبلی تھے. حماد اظہر کی فیملی ایک مطلب ایک پوزیشن ہولڈ کرتی ہے. جب وہ واک اوور دے دیں مخالف کو, ان کی سیاست کو فرق پڑے گا. اچھا, خیبر پختونخوا کے اندر جب ایم پی ایس ڈسکوالیفائی اگر ہوتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, تو ان کو فرق پڑے گا, صوبائی حکومت کو فرق پڑے گا. تو اس لیے یہ کہہ دینا جی کہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا, فرق پڑے گا, لیکن ان لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو کل کر رہے ہیں اس قسم کے لوگ جن کی اپنی حیثیت نہیں ہے, صرف عمران خان کی جوتیوں کے صدقے وہ ایوان تک پہنچ گئے. یہ شاہد صاحب, یہ کون سے لوگ ہیں سر ایسے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے بقول حسن ایوب صاحب کے, یا وہ عمران خان کی جوتیاں, پتہ نہیں مجھے ورڈ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن اس کے بلبوتے پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے سر؟ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگ رہے تھے, ان کو جب ٹکٹ نہیں ملی, ان کی فیملی میں کسی کو ٹکٹ نہیں ملے, تو وہ سارا دن بوٹ چاٹتے رہتے ہیں, سارا دن بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں. اور ان کو چونکہ وہ تو کبھی کونسلر بھی نہیں بنے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ چلو ان کی حیثیت کونسلر کی نہیں تھی, لیکن وہ پارلیمان میں 2-3 دفعہ پارلیمان کے ممبران بن گئے. الحمدللہ آج بھی پارلیمان میں اپنے حلقے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کی جو کونسلر بننے کی خواہش میں اتنے حد تک نچلے درجے تک گر گئے ہیں کہ ان کو کوئی ایز ایگزامپل نہیں دیتا. جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں آج ان کو لوگ ایز ایگزامپل پریزنٹ کرتے ہیں پورے قوم کے سامنے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے کہ اگر آپ اس میں محنت کریں گے تو آپ اوپر آئیں گے. آپ ایم این اے بھی بن سکتے ہیں, آپ منسٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایم پی اے بھی بن سکتے ہیں. لیکن ایک وہ جماعت ہے کہ جدھر آپ کو آل شریف کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ باندھ کے غلامی کرنی ہوگی, وہاں پہ اگر آپ کو یا تو آپ سرمایہ دار ہوں گے یا آپ کے پاس کوئی جاگیردار ہوں گے, کوئی مڈل کلاس کوئی لوور کلاس اس کو یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی. تو ابھی اگر آپ کہیں کہ میں نام لے دوں تو پھر مناسب نہیں ہوگا, جس کو میں نے بتانا تھا وہ سمجھ گیا ہے. اچھا, پتہ نہیں آپ لوگ کس کی بات کریں, مجھے تو نہیں پتا, دونوں بغیر نام لیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نام نہیں لیتے, بہت اچھی بات ہے. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یا وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خٹک صاحب, حذیفہ رحمان صاحب اور حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حذیفہ صاحب, یہ میں تھوڑی دیر پہلے جو شاہد صاحب نے ایک ذکر کیا, میں دوبارہ ضمنی الیکشن کی طرف آؤں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جب ہم نہیں ہوں گے اور ووٹر ٹرن آؤٹ جب کم ہوگا, اب آپ خود اگر کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس علاقے سے آپ کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر, وہاں پہ اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں کھڑی نہ ہوئی, جو کہ سیٹ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کی تھی, میرے خیال میں آپ زرتاج گل صاحبہ کے حلقے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اسی طرح 10-15-20% کے اوپر چلا گیا, تو آپ اگر الیکشن جیت بھی گئے, آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھے گا حذیفہ صاحب؟ نہیں, بالکل. دیکھیں, میں ایک جمہوری آدمی ہوں, آپ کو خود پتا ہے کہ ہمیشہ میں نے رول آف لا کی, سول اینڈ بالادستی کی بات کی ہے. ایک تو خان صاحب, جس حلقے سے میرا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے NA-185 سے, یہاں آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کیا ہے. تو لیکن اگر تحریک انصاف سٹے کو اگر ہم بعدی نظر بھی دیکھیں, سٹے نہ بھی ہو,
تو اگر تحریک انصاف میدان میں نہیں ہوتی تو اس وقت تحریک انصاف ایک مقبول جماعت بھی ہے اور ظاہر ہے ان کا ایک ووٹر بھی ہے. تو ظاہر ہے انتخابی جو پورا عمل ہے اس کی اگر قانونی حیثیت پہ کوئی انگلی نہ بھی اٹھے تو اخلاقی حیثیت پہ انگلی اٹھے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو انتخابی عمل کا حصہ رہنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اور میں یہ بات یہاں ایڈمٹ نہ کروں کہ ایک جماعت جو ہے جس کی مقبولیت موجود ہے اور وہ جماعت اگر ہمارے حلقے میں بائیکاٹ کرتی ہے اس کے بغیر الیکشن کے جو نتائج آئیں گے وہ مجھے اچھے لگیں گے، میں سمجھتا ہوں مجھے بھی اچھے نہیں لگیں گے. میں بھی یہی چاہوں گا کہ ایک مقابلے کی فضا ہو، تحریک انصاف خود یہاں پر موجود ہو، اور ذرا جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے اس کو میسر آنا چاہیے اور اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں. لیکن یہ میں نے وہ بات کی جو کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن سیاسی حوالے سے جو الیکشن کا نتیجہ آئے گا یہ میں اس کے آپ کو اثرات بتا رہا ہوں، لیکن اس کے اگر آپ دور رس نتائج دیکھیں گے تو تحریک انصاف کو اس کے بڑے منفی دور رس نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ووٹر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے. تو بانی تحریک انصاف جو جذباتی فیصلے لیتے ہیں، اگر تو یہ فیصلہ انہوں نے حتمی کیا ہے اور قائم رہا تو اس کا ان کی جماعت کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کی جماعت سیاسی عمل سے بالکل دور چلی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسٹیپ وائز کام کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، پھر اب انہوں نے کہا پارلیمانی جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دے دیں. عین ممکن ہے اگلے مرحلے میں وہ کہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے ہم ریزائن کر رہے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں وہ کہیں پنجاب اسمبلی سے ہم استعفے دے دیتے ہیں، پھر وہ کہیں کہ کے پی کے اسمبلی ہم ڈیزالو کر دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کا حکومت کو بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، لیکن ان کی اپنی جماعت جو آج ملک میں ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، حکومت کے بعد اپوزیشن میں ظاہر ہے ان کے پاس سب سے بڑا شیئر ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، کے پی کے میں حکومت ان کی ہے، پنجاب میں ان کے پاس اچھے خاصے 150 کے قریب ایم پیز ہیں. تو اگر یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں جذبات میں آ کر، تو سیاستدان جذبات میں اس طرح کے فیصلے نہیں لیتا. سیاستدان اور ملٹری رولر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیاستدان جو ہے وہ انتہائی تدبر کے ساتھ تلخ چیزوں کو بھی برداشت کرتا ہے اور اپنی جو کشتی ہے اس کو کنارے تک پہنچاتا ہے. اور جو ظاہر ہے اگر ہم ملٹری سائڈ کی بات کریں وہاں اس طرح کے جذباتی فیصلے لیے جاتے ہیں. بانی تحریک انصاف ظاہر ان کی جماعت ہے، وہ جو فیصلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کوئی تاریخ میں ان کی جماعت کے حوالے سے بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں لکھا جائے. حسن ایوب صاحب، جہاں پہ سیاسی فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک 24 گھنٹے کے اندر ایک اور فیصلہ ہے جو تبدیل ہوا، وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے. کل انہوں نے کہا کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے لگا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو اپنا استعفیٰ جو ہے پریزنٹ کرنا ہے. لیکن میرے سننے میں آیا، پتہ نہیں شاید دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا یا اعلان کیا اور اس کے بعد آج پھر یہ واپس ہو گیا. یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جماعت کے اندر کیا ایشو چل رہا ہے؟ جماعت کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی. دیکھیں وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، ان کا سیاست کے اندر یعنی کوئی بھی ان کا ایک ایکسپیرینس نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب جن کو چیئرمین بنایا ہے عمران احمد نیازی صاحب نے، وہ بیسیکلی ہر اس شخص کو غیر سیاسی شخص کو پارٹی کے 2 اہم عہدے دے دیے ہیں. اس وقت جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور، وہ بھی ایک لائر ہیں اور ٹھیک ہے آپ نے ان کو بنا دیا، لیکن چیئرمین ہے، چیئرمین ایک بڑا عہدہ ہے. اس سے سیکرٹری جنرل شپ بھی ایک بڑا عہدہ ہے. یہ دونوں عہدے جو پارٹی کے بڑے عہدے ہیں یہ غیر سیاسی شخصیات کے پاس ہیں. بہرحال فیصلہ جن کی پارٹی تھی انہوں نے دیا، پارٹی کون سا انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہیں اور جو ہوئے بھی ہیں وہ نہیں. لیکن حسن صاحب آپ فرما رہے ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں. سر انہوں نے دونوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، لیکن الیکشن کنٹیسٹ کیے انہوں نے 2024 کے اندر. دیکھیں کہ پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ میں بیرسٹر گور صاحب کو آج سے نہیں عرصے سے جانتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی، دونوں کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوتی رہی ہے. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی عوام کے ساتھ گراس روٹ کے اوپر جن کا کنیکشن ہوتا ہے، جن کی عوام کی نبض کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہاتھ ہوتا ہے، انگلی ہوتی ہے، جو جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں سیاسی طور پر فائدہ دے گی، کیا چیز سیاسی طور پر نقصان دے گی، سیاست کے اتار چڑھاؤ جن کو پتہ ہوں، تو ان لوگوں کو نہیں معلوم. وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. ہاں میجر طاہر صادق کی بات کریں اگر اٹک سے تو وہ سیاستدان ہے بالکل. اگر چودھری پرویز الہی کی بات کریں تو وہ سیاستدان ہے. مونس الہی سیاستدان ہے. جو سیاستدان ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہے وہ سیاستدان نہیں ہے. لیکن دیکھیں اعتماد انہوں نے کس پر کیا اور اب وہ اعتماد کس پر کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے. چاہے سینٹ ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو، اپنی جماعت کے اوپر تو اعتماد نہیں کر رہے. اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے 5 اگست کے بعد آپ نے جس احتجاجی تحریک کو نقطہ عروج پہ لے کے جانا تھا اور پھر آگے بڑھانا تھا،
وہ جناب 5 کا ایک ٹوکن احتجاج ہوا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور وہ بھی اتنا کمزور احتجاج تھا کہ جس نے بیڈلی ایکسپوز کیا ہے جو آن سٹریٹ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اب کہہ رہے ہیں جی ہم پشاور میں اپنا ایک جلسہ کر لیں گے, اس سے حکومت کی حیثیت کو کیا اثر پڑنا ہے جی؟ ٹھیک بات یہ ہے کہ سیاستدان ہوئے تو سیاستدان مذاکرات کے ذریعے بند گلی سے راستے نکالتا ہے. اب آپ کے لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, جو سچویشن ہوتی ہے اس سچویشن میں آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے, نہ کہ آپ عدالتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. آج عدالتوں کو یہ کہہ رہے ہیں غلام عدالتیں ہیں. اگر جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کو ریلیف اگر مل سکتا ہے تو عدالتوں سے ہی ملے گا. اس کے علاوہ ریلیف کا ایک اور آپشن موجود ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری کے جا کے گھٹوں کو ہاتھ لگائیں کہ آرٹیکل 45 کے تحت جو ہے ہمیں معاف کر دیں, تو ہاں پریزیڈنٹ کے پاس بھی اختیار ہے. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے عدالتوں کو برا بھلا کہتے رہیں اور اس سے جو ان کے نقصانات ہوں گے اس کانسیکوینس کو فیس کریں. ابھی یہ غلطی اور کر رہے ہیں یہ لوگ, ابھی بھی جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, تحریک انصاف کہتی ہے اپنے نام کو, عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, ٹھیک دی ہیں, غلط دی ہیں, انہوں نے سزائیں دے دی ہیں, ابھی تک انہوں نے کورٹ آف لاء کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا. آصف سعید کھوسہ صاحب کا 2015 کا فیصلہ ہے جب تک یہ لوگ جیل نہیں جائیں گے تب تک ان کا رائٹ آف اپیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, اور ان کی درخواست جو دائر ہوگی وہ کسی صورت اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے, یہ 2013 کے جو ایک پرانے فیصلے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوگا. شاہد صاحب یہ دونوں ہوگا, یہ سمجھ نہیں رہے, کریں جو دل کرتا کریں. شاہد خٹک صاحب یہ دونوں میرے پینلسٹ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں, اس کا آپ کو نقصان ہوگا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو استعفیٰ ہے وہ بھی 3 یا 4 دفعہ اب تک استعفیٰ دے چکے ہیں, 3-4 دفعہ واپس ہوئے. کیوں آپ کی جماعت اس طرح کی غلطیاں کر رہی ہے شاہد صاحب؟ اگر آپ ان دونوں کو کلب کر کے ایک کو بٹھا دیتے تو بات ایک ہی ہوتی, اور آپ تجزیہ بھی کس سے کرا رہے ہیں؟ ہماری جماعت کا تجزیہ اس تجزیہ نگار سے کر رہے ہیں کہ اس نے تو ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ بس میں نے تو یک طرفہ تجزیہ دینا ہے. تجزیہ نگار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بری چیزوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو تجزیہ نگار جب بات گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اگلا جو سننے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو لے کیسے رہا ہے. اور جو کہ اگر آپ ماضی دیکھ لیں 9 مئی کے بعد کہ ان کی تجزیے دیکھ لیں, 8 فروری سے پہلے ان کی تجزیے دیکھ لیں, تو یہ آج جو فرما رہے ہیں اس سے پہلے جو تجزیے تھے تو ایک دوسرے سے جو ہے یہ آپ کو کنٹرڈکٹ نظر آئیں گے, ایک اپنی ہی باتوں کی نفی کرتے نظر آئیں گے. اور رہی بات پولیٹیکل کی, دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک معروف وکیل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے جب کہا, انہوں نے لاہور سے الیکشن جیتا, الیکشن وہاں سے لڑا, اور منصور صاحب وہ ہارے نہیں تھے, ان کو ہرایا گیا تھا. وہ فارم 45 میں جیت گئے, فارم 47 میں ان کو جو ہے ان کا رزلٹ تبدیل کر دیا گیا تھا. اب رہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب ہم کوئی عام حالات میں نہیں ہیں کہ اگر کوئی نارمل حالات ہوتے تو اس وقت پر ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بہترین جنرل سیکرٹری تھے یا عمر ایوب صاحب بہترین جنرل سیکرٹری تھے, اور یا بیرسٹر گوہر اچھے چیئرمین ہیں یا برے چیئرمین ہیں. اس پارٹی میں عمران خان صاحب کا کوئی بھی ایز اے چیئرمین نعم البدل نہیں ہو سکتا, لیکن جو حالات بنے, جن حالات کا ہم مقابلہ کر رہے تھے تو اس میں ہمیں وکیلوں کی ضرورت تھی, کیونکہ وکیلوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا, ان کو اریسٹ کرنا, ان کو پکڑنا یہ تھوڑا سا مشکل تھا. پولیٹیکل لوگوں کو تو آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے اٹھایا گیا, کیا کیا نہیں ہوا تحریک انصاف کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو دیکھ کے ہی وکلا کو آگے وہ لے کے آئے. تو سر نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, آپ بے شک وکلا کو پوری کی پوری آپ کور کمیٹی اپنی وکلا کی بنا دیں, لیکن مائی پوائنٹ ہے یہ وکیل آپ کے استعفے کیوں دے رہا ہے بار بار؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں, میرا یہ سوال. اصل میں وہ انہوں نے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ شاید میں کسی اور کو موقع دوں تاکہ وہ مجھ سے بہتر پرفارم کریں. لیکن آج اڈیالہ جیل میں جب عمران خان صاحب کی ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ اوے منع کیا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا, کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ میں قانونی معاونت جو ہے وہ جاری رکھوں گا اور جو کیسز ہیں میں ان کو پرسو کروں گا, میں فالو اپ کروں گا. 2 چیزیں میرے لیے کرنا مشکل ہے, لیکن جب عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں آپ نے ایز اے سیکرٹری جنرل کام کرنا ہے تو وہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے, یا وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے. پلیز اسٹے ود اس.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खटक साहब, हुज़ैफा रहमान साहब और हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ैफा साहब, आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी एक्सेप्ट करती है कि बड़ी तफसील से आज मुलाकातें करनी दी गई, सारी बहनों की मुलाकातें हुई, अब तो सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात हो गई, बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो गई। ये क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या आपकी जो हुकूमत है, आपकी जमात के दिल के अंदर कोई तब्दीली आई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खान साहब। अगर आप इन 2 सालों का अहाता करें तो बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था, लोग मिलते भी थे, बीच में तात्तुल आया, फिर कोर्ट ऑर्डर्स आए, फिर मिलने दिया गया। लेकिन जब मुसलसल ये देखा गया कि बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ इस तरह की हिदायत आती हैं और उन हिदायत की कॉस्ट रियासत पे करती है, चाहे वो नवंबर के अंदर जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो, एक सूबे के वज़ीर आला को आप डिक्टेट कर रहे हैं और उस सूबे का वज़ीर आला खुद आकर हमें कहे, अली अमीन गंडापुर की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझ पर बड़ा प्रेशर अपनी जमात की तरफ से होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब रियासत ने बार बार देखा कि जो फंडामेंटल राइट है बानी तहरीक इंसाफ का, उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं और उस फंडामेंटल राइट में उनकी मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए, उनकी फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक होनी चाहिए, उनके जो करीबी अहल वयाल हैं उनसे होनी चाहिए, लेकिन वो सियासी लोगों से मुलाकातें करते हैं और पैगाम रसानी बाहर जो है, बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा कि अंदर उन्होंने कोई बात की, बाहर कोई बात की, और ये भी हुआ कि एक रहनुमा ने कोई बात आगे बाहर सुनाई और दूसरे ने कोई सुनाई, उसके बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ी और जेल इंतजामिया ने जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनकी पावर्स थी उसके मुताबिक ज़ाहिर मुलाकातों को महदूद किया। अब जो है ज़ाहिर है हमने दोबारा एक मौका दिया है जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक पंजाब हुकूमत के मातहत है, जो पिंडी जेल है। अब ये मुलाकातें शुरू हुई हैं। देखिए, किसी के ऊपर भी मुलाकातों की कदगन लगाना कोई हुकूमत भी नहीं चाहती कि इस मेयार का लीडर, इस लेवल का लीडर हो जो मुल्क में मकबूल भी है, बड़ी सियासी जमात भी है, अपोजिशन का रहनुमा भी है, उसकी आप बेसिक बुनियादी हकूक उसे छीन लें। लेकिन अगर आप बेसिक बुनियादी हकूक की फरहमी की कॉस्ट ये पे करें कि आपकी शारह दस्तूर जल रही हो, डिप्लोमेट्स आपसे पूछ रहे हो कि आपके इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो गई है या 9 मई हो जाए या उसके बाद की सूरत हाल हो, तो फिर जाहिर है आप किसी भी सियासी रहनुमा को वो काम नहीं करने देंगे जो कोई अस्करी विंग करता हो किसी भी सियासी जमात। हुज़ैफा साहब, हुज़ैफा साहब, अभी आपने ये कहा एक मकबूल लीडर हैं आप, यानी मुझे एक हैरानकुन तौर पे ये महसूस हुई बात कि आप मान रहे हैं कि इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं आज पाकिस्तान के? नहीं, मैं देखिए, मैं वो शख्स हूँ, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ जो है वो मेरी क्रेडिबिलिटी है। मेरा उनसे इख्तलाफ होना अपनी जगह पर है, उनके नुक्ते नज़र से, उनकी सियासत से, उनके सियासत में उन्होंने जो तलखी और फिर दुश्मनी पैदा की। लेकिन आप अगर कहें कि वो मुल्क के अंदर अगर मकबूल ना होते तो केपीके में हुकूमत कैसे बनती, मकबूल ना होते तो अपोजिशन लीडर कैसे बनता। तो हाँ, ये जरूर है कि मकबूलियत का मेयार चेक कर लिया जाए कि हम ज्यादा मकबूल हैं, वही ज्यादा मकबूल है। लेकिन जाहिर है उनकी एग्जिस्टेंस है और उनकी एक स्टैंडिंग है, उसका हम एतराफ करते हैं और करते हैं तो बार बार एतराफ करते हैं तो बार बार ये बात हमारी तरफ से आती है कि हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। नहीं, वो आपने चुके हुज़ैफा साहब, आपने चुके क्रेडिबिलिटी की बात की ना, आपने कहा मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी अजीज है, तो आप इसी क्रेडिबिलिटी वाले जुमले के साथ ये वाला जुमला भी आप कहेंगे कि हाँ, आपकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से ज्यादा है? आप ये भी क्रेडिबिलिटी के साथ ही ये बात कहेंगे? अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे मैं इसका जवाब ले लें। 1 मिनट जी प्लीज, मैं 60 सेकंड से लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जमात नैरेटिव बनाने में नाकाम रही। अदरवाइज मुझे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जब पंजाब से खत्म हुई थी तो हमारा 1 लाख वोट होता था, उनका 5000 होता था। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के नताइज को ये तस्लीम करते हैं और कहते हैं ठीक नतीजा था। राना सनाउल्लाह साहब ने 1,14,000 वोट लिए। इन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया, पीडीएम को उसकी नाकामी का बताया और कहा कि अगर इमरान खान को वोट ना दिया तो इसको मार देंगे, तब भी 1,24,000 वोट पड़े। तो मकबूलियत का अगर आप मेयार जांचें तो नून लीग को कोई पंजाब में वॉश आउट नहीं हुई। नून लीग जिन जिन हल्कों से हारी, मेजोरिटी हल्कों से जिसमें तहरीक इंसाफ जिनके नताइज को सही मानती है, आबिद शेरली साहब का हल्का 1,11,000 वोट लिए। तो भाई जो जमात 1 लाख या 1.25 लाख वोट ले रही हो, गो तहरीक इंसाफ ने 10-20 हजार ज्यादा वोट लिए, तो आप उसको सिस्टम से माइनस नहीं कर सकते। हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारे हल्कों में इनकी मकबूलियत ज्यादा थी
اور اسی مقبولیت کی وجہ سے انہیں ووٹ بھی پڑے, سیٹیں بھی انہیں نکالی. لیکن اگر آپ ان کی مقبولیت کو بڑھاتے بڑھاتے یہ کہیں کہ نون لیگ بالکل ختم ہوگی, نون لیگ کی مقبولیت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف کو 1,70,00,000 ووٹ پڑے ہیں, اور تحریک انصاف کے خلاف ووٹ جو ہیں, جو آج حکومت میں جماتے ہیں, 3.25 کروڑ ووٹ ہیں. اگر آپ اس میں سے 75 لاکھ ووٹ بھی کہہ دیں کہ جی یہ فارم 47 والا ہے, تب بھی ہمارے پاس 3 کروڑ ووٹ ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. ظفر صاحب بہت شکریہ, شاہد خٹک صاحب, حسن ایوب صاحب. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.